PJEFC ऑनलाइन उर्दू सर्विस में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं जमीला शाहिद। खुदावंद के जिंदा बबरकत और कभी कुदरत नामे आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदावंद का मसा, उसका जलाल, उसकी कुदरत हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर होता रहे। आए अब हम सब मिलकर इबादत करेंगे। आज का सब्बत का दिन सेलिब्रेट करेंगे, जिसको खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम इसमें दुआ करें, हम उसके ज़िंदा कलाम को, उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुने, ताकि हम ब्लेसिंग का सबब बने, ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इबादत के शुरू से मैं तिलावत करूँगी ज़बूर 32 पहली आयत से लेकर आखिर तक। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचा रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानत ना बनो, जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज देहाना लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहम उसे घेर रहेगा। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो, और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम अब अपने सरों को झुकाएंगे, उसकी हजूरी को महसूस करेंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे कि वो आज की मीटिंग में शुरू से लेकर एंड तक हमारी निगहबानी और सहायता करे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें ठहराया कि हम तेरे आगे झुक सके। हम अपनी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। अब आप तो जिंदा खुदा है, तू वादों का सच्चा खुदा है। सारे वादे अपने हाँ और आमीन के साथ तू पूरे करता है। तू हमारी शुरू से लेकर अंत तक इस इबादत में, आज के दिन में हमारी निगहबानी और हिफाजत करना, ताकि आज की इबादत के, प्रेयर के और तेरे जिंदा कलाम के वसीले से हर एक जिंदगी तुझ में बढ़ती जाए और ब्लेसिंग पाए, मौज़ात उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। खुदावंद तू जिंदा खुदा है। तेरा कलाम कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, और जो चाहो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद जिंदगियां बख्शने वाला खुदा है, वो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खुदा है। वो हमें छुए और ब्लेस करे, और आज की इबादत के वसीला से हम सब कलाम की तमाम बरकत को हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाएं। आमीन। खुदा के बर की, तारीफ 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 खुदा के बर की। इज्जत व जलाल, कुदरत व कमाल, इज्जत व जलाल, कुदरत व कमाल, सारी चीजें हैं ये बर की, सारी चीजें
जया तेरी है खुदा, सना हो बढ़ेगी, सना हो बढ़ेगी, बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। यीशु है अजीम उसकी होता दी, यीशु है अजीम उसकी होता दी, सारे गाँव सना बढ़ेगी, सारे गाँव सना बढ़ेगी, बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी, तारीफ खुदा के बढ़ेगी। अभी वक्त है कि हम रसूलों का अकीदा सुने। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अभी वक्त है कि हम सिफारिशी दुआ में शामिल हों। जहाँ कहीं भी हैं हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आप सब उसकी हुजूरी का महसूस करें, हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया कि बाप हम तेरे आगे झुक सकें, हम इस सब्बत के दिन, इस दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और इस इबादत का हिस्सा बन सके। खुदावंद तू जिंदों का खुदा है, तू जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, तू रहम से भरा हुआ खुदा है। आज तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरी इलाही कुदरत को, तेरे जलाल को, तेरी शफा से भरे हुए कुदरत को एक एक जिंदगी पर जो तेरे आगे झुके हैं उन सब के लिए मांगती हूँ। जितने भी लोग इस इबादत में शामिल हैं उन सब के लिए मैं मांगती हूँ कि खुदा तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा जलाल उनकी जिंदगियों पर हमेशा ठहर जाए, बस जाए, उन्हें छुए और ब्लेस करे। और खुदावंद आज के दिन तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद जो तेरा कलाम उसके मुंह में है, जब वो हमारे साथ शेयर करे तो वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूस में से हो के बोले। खुदावंद तो उसको छूना, उसको हर तरह के अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज रखना। वो तेरा बेटा जो तुझसे प्यार करता है, हमेशा तेरे लिए, तेरे कामों को करने के लिए खड़ा रहता है, उसे तू तंदुरुस्ती और सेहत दे और अपने कामों के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर और अपने कलाम के गहरे भेदों को उस पर और ज़्यादा नाजिल कर, ताकि जब वो तेरे कामों को करे और वो कुव्वत पाए और तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हर तरह की नामुमकिन को मुमकिन में बदल देना जो तू जानता है उस पर जाहिर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद तमाम सिचुएशन को, दुनिया के हालातों को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद दुनिया में जितने भी लोग जो तुझसे दूर हैं, जो तुझसे नावाकिफ है, तेरे कलाम से नावाकिफ है, जो तुझसे दूर है, तुझे नहीं जानते, जो दुआ में पूरे नहीं, जो रोज़ा में सीड बोने में पूरे नहीं, जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलते, तेरे हुक्मों को नहीं मानते, तेरे असूलों के मुताबिक नहीं चलते, उनको तेरी हजूरी में लेके आती हूँ। तू उनको छू और ब्लेस कर, तेरा लहू उनमें से हो के गुजरे, तेरे सलीब की कुव्वत उन्हें छुए, तेरे लहू की कुव्वत उन्हें छुए, तेरे जी उठने की कुव्वत उन्हें छुए और उन्हें पाकर साफ करे, ताकि वो तेरी तरफ आए, तेरे कलाम को जाने, तुझे जाने, तेरे हालात जिंदगी से वाकिफ हो जाए कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके आगे झुके और उससे मांगे। उसने कहा है कि मुझसे मांगो, मैं देने की कुदरत रखता हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब आप तो सबको ब्लेस कर ताकि वो तेरी तरफ आए, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। खुदावंद मैं दुआ करती कोविड-19 के लिए। खुदावंद जो कोरोना वायरस के असरात अभी तक इनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बाप, तो उनको अपने हाथों में ले ले।
اب آپ جتنے بھی لوگ اس میں مبتلا ہیں جو پازیٹیو ہیں ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ باپ تو ان کی ساری پازیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی میں چینج کر دے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ اے خداوند اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو تجھ سے دور ہو گئے، جو تجھ سے بچھڑ گئے، خداوند جو اس دنیا کو چھوڑ گئے کووڈ-19 کی وجہ سے، جو ہاسپٹلوں میں اس بیماری سے اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے خداوند اپنا دم توڑ گئے، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں سے بچھڑ گئے، بہت سارے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، لیکن ہم آج بھی زندہ ہیں، ہم آج بھی زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں۔ یہ تیرا پیار، تیری محبت ہے، یہ تیری محبت کا ثبوت ہے کہ ہم آج بھی تیرے آگے جھکے ہیں، تیرے آگے سرنگو ہیں، اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہلیلویہ۔ تو سب کچھ جانتا ہے، تو وعدوں کا سچا خدا ہے، تو سارے وعدے پورے کرتا ہے۔ خداوند تو زندگیاں دینے والا خدا ہے، تو آسمان اور زمین کو بنانے والا خدا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند تمام حکومت کو جو پاکستان کی ملک کے حکمران ہیں، میں ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ خداوند ان کے ذہنوں کو تو کھول تاکہ وہ لوگ جو اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، جو کرسچن لوگوں کو دبا رہے ہیں، ان کی آوازوں کو دبا رہے ہیں، اور خداوند ان پر اپنا رحم اور اپنا فضل کر تاکہ وہ اپنے ذہن کو کھولیں اور انصاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور تمام لوگوں کو خواہ وہ اقلیتوں کے ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو ایک ہی صف پہ رکھیں، ایک ہی طرح کے رائٹس ان کو دے، اور وہ تجھے اور تیرے نام کو عزت و جلال کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے، ہمیں چھوے اور بلیس کرے۔ خداوند آج کی ساری میٹنگ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں سب کو تو بلیس کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ عزیزوں، میں بہت خوش ہوں کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے میں آپ سبوں کی خدمت میں خدا کا زندگی بخش کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بیرو بر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے اور دعا کرتا ہوں کہ اس وقت میں تو میرے ساتھ ہو، میرے ذہن کا اور میرے خیالوں کا اور خداوند میرے الفاظ کا تو ذمہ لے، اور بخش دے خداوند کے تمام سننے والے جو اس وقت یہ تیرا پاک کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خداوند تیری خاص برکت ان کے اوپر ہو، ان کے ذہنوں اور دلوں کو خداوند اپنے کلام سے روشن کر دے، اور جو بیج تیرے کلام کا بویا جائے وہ 100 گنا پھل لائے۔ خداوند بخش دے کہ یہ زندگیاں نہ صرف اپنے لیے برکت کا باعث ہوں، بلکہ خداوند ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ خداوند تیرے کلام کی برکتوں سے معمور ہو سکیں۔ خداوند میری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ پینڈیمک جو ہے جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگیوں کو بے حد متاثر کیا ہے اور نیگیٹیولی متاثر کیا ہے۔ پینڈیمک جو ہے اس نے ہماری زندگیوں کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے ہماری جو نارمل روٹین کی چیزیں تھیں وہ ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ اب ہم وہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم اسکول جایا کرتے تھے، گیدرنگز کرتے تھے، سیمینارز کرتے تھے، یا اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ سوشل گیدرنگز جو ہیں وہ اب نہ ہونے کے برابر، یا بالکل بعض جگہوں پہ تو بالکل زیرو ہو گئی ہیں۔ نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی، بلکہ ہمارے کاروبار، معاشی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کی جابز جو ہیں وہ چلی گئیں، اور بہت سارے لوگوں کی ایجوکیشن کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اس نے پوری کمیونٹیز کے اندر، بلکہ کمیونٹیز کے اندر ڈر، خوف اور ڈپریشن کی صورتحال اختیار کی، اور اکثر لوگ اس پرابلم کو جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے اوپر بات
ہمارے ہاں نہیں ہوتی. لیکن آج میں اس کے بارے میں خاص اس چیز کے اوپر سٹریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور ان دنوں کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بہت سارے اور ذرائع کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس ملیشیا کے اندر بالخصوص خودکشیاں کی ہیں، اور تقریباً 400 سے زیادہ مقامی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور فارنرز کی تعداد اس سے زیادہ اندازے کے مطابق سمجھی جاتی ہے. اور اگر آپ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پینڈیمک کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن میں، اور اس کی وجہ سے خوف ہے، انگزائٹی، اور ان سب چیزوں سے ڈپریشن ہو رہا ہے. اور ڈپریشن سے کی جو الٹیمیٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی جانیں بھی لے لیتے ہیں، ایکسٹریم میجرز تک جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑھتی ہوئی اور ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں خدا کے کلام کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو، میں آج آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے ایک واقعے کی طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہوں گا، جس کے ذریعے سے خدا آپ کو ایک نئی امید بخشے گا. اور اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں یا آپ ایسے شخص ہیں جو اس پینڈیمک سچویشن میں مشکل کا شکار ہیں اور ڈپریشن میں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں ایسی سوچیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا فیوچر خطرے میں ہے اور جینے کی کوئی امید باقی نہیں ہے، تو مہربانی سے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں. اور ویڈیو کے آخر میں آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پریئر ریکویسٹ فارم ضرور ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات کرے یا آپ کی پرابلم کو سنیں، سو پلیز ہم سے رابطہ کیجئے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اس حوالے سے بات کیجئے، اور ہم بڑی خوشی سے آپ کی پرابلم بھی سنیں گے اور دعا بھی کریں گے. ہمارے تک میں اس حوالے یہاں پہ میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری پریئر ریکویسٹ آتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برائے مہربانی یہ فارم جو ہیں یہ انگریزی، اردو اور ہندی زبان میں دستیاب ہیں. آپ ان کے اندر اپنا کانٹیکٹ نمبر، صحیح کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ فل کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ان ٹچ ہو سکیں. عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے. خداوند کا کلام روشنی ہے، چراغ کی طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جب ہم اپنی زندگی کے تاریک ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ایک روشنی کی طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اندھیروں سے باہر نکالتا ہے. اور میں آج اسی حوالے سے آپ کے ساتھ خدا کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ سچویشن نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب اس میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اور خدا ہمیں امید بخشتا ہے، اور وہی امید جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور میں آپ کی توجہ پرانے عہد نامے میں سے ایک اہم واقعے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ پہلا سیمویل نکالیں اور اس کا 17 باب اور اس کی پہلی آیت سے 54 آیت تک اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بڑا مشہور واقعہ درج ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت ایک پہلوان ہے جو کہ
بڑا اونچا لمبا خطرناک قسم کا سپاہی ہے جو کہ اسرائیل کے لوگوں کو للکارتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس سارے واقعہ کو، اور اس میں ایک لڑکے کی ہم کہانی سنتے ہیں، ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس میں کہ داؤد جو کہ محض ایک لڑکا ہے، وہ اس وقت میں محض ایک لڑکے کی طرح سے وہ تھے، اور وہ ایک چرواہے تھے، اور ان کا کردار اس سارے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ پڑھوں گا نہیں، لیکن اس کی ایک سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں خواہش کروں گا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اپنے اون پہ یہ ریفرنس جو کہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 17 باب پہلی آیت سے 54 ورس کے آخر تک آپ ضرور پڑھیے. عزیزو، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیل جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ اپنے دشمن کے سامنے، دشمن فوجوں کے آمنے سامنے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے. اور ساؤل جو ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن فوجوں میں سے ایک ایسا شخص سامنے نکل کر کھڑا ہوتا ہے جس کا نام جاتی جولیت ہے. جاتی جولیت ایک اونچا لمبا پہلوان ہے جس کی دہشت سے اسرائیلی فوجی جو ہیں، اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس کا سامنا نہیں کر پا رہا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی دہشت سے خوف زدہ ہیں. اور وہ ہر روز آ کر سامنے اسرائیل کی فوجوں کو للکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی دم خم ہے، اگر تم میں کوئی مرد ہے تو وہ سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے. اور اس کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا، اس کے ہتھیاروں کے بارے میں، اس کے آرمر کے بارے میں، کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے آگے ایک شخص چلتا ہے جو کہ اس کے سامنے ایک سپر لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس برچھیاں ہیں، اس کے پاس تلوار ہے، بھالا ہے، اور اس قسم کے وہ پوری طرح سے ریڈی ہے حملے کے لیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ بالکل ان ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر تو اس کو فیس کر سکیں. یہ چیز ہم لوگ، یہ سچویشن ہے جس میں ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے اس کو بھیجتے ہیں، اس کا باپ یسی جو ہے، داؤد نبی کے جو والد ہیں وہ ان کو بھیجتے ہیں کہ ان کے 3 بھائی جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہیں، تو ان کی جا کے خیر و عافیت پوچھے اور جا کے ان کو کچھ کھانے کے لیے پہنچا دے. داؤد نبی جو ہیں وہ اس وقت محض ایک لڑکے ہوتے ہیں، اور چرواہا، وہ ایک چرواہے کا کام وہ کرتے ہیں. اور کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو جو سب سے چھوٹا ہے، اور اس زمانے میں جو گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور جس کے پاس اور کوئی اسکل نہیں تھا جس سے آمدنی ہو سکے، تو وہ چرواہے کے لیے اس کو چنا جاتا تھا کہ وہ گھر میں جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کا خیال رکھے. اور جو اونچے لمبے اور ذرا ایبل باڈی لوگ تھے ان کو آرمی میں یا ملٹری میں یا اور دیگر شعبہ جات میں بھیجا جاتا تھا. داؤد نبی جو تھے وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے، اور وہ چرواہے کے طور پر کام کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے. وہ جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اپنے بھائیوں کا حال پوچھنے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت جو ہے وہ آ کر تو قوم کو للکار رہا ہے، اور کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کرنے کے لیے تیار. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا سامنا میں خود کروں گا، اور میں اس فلسطی کو شکست دوں گا. تو لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو ابھی لڑکا سا ہے، تو جا اپنے گھر واپس جا. لیکن یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچتی ہے، اور ساؤل جو ہے وہ داؤد کو بلاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اپنی بات پر بضد ہے کہ وہ جا کے اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے.
اور ان کا حوصلہ دیکھ کر تو وہ ساؤل کہتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد ہے۔ سو لاجک کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو محض ایک لڑکا ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، لیکن دوسری سائڈ پہ جاتی جولیت جو ہے وہ تو بچپن سے ملٹری کے طور پر ٹرین کیا گیا، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو لیکن داؤد نبی جو ہیں وہ کہتے ہیں 36ویں اور 37ویں آیت میں، تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ سو داؤد نبی کا ایمان آپ دیکھیں یہاں پہ۔ سو یہ سارا واقعہ جب ہوا تو داؤد نبی کی یہ ساری باتیں سن کے ساؤل نے اپنا جو آرمر ہے وہ داؤد کو پہنایا اور اپنی تلوار بھی اس کو دی، اپنا ہود اس کو دیا، ہیلمٹ جو ہے وہ سارا کچھ پہنایا۔ تو داؤد لکھا ہے کہ داؤد نبی سے چلا بھی نہیں صحیح جا رہا تھا، کیونکہ اس کا وزن ہی اتنا تھا اور وہ عادی نہیں تھا جنگی لباس پہننے کے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس نے واپس کر دیا، وہ اور اپنے نارمل ڈریس کے اندر اپنی لاٹھی ہاتھ میں لی اور پتھر لیے، اور جو فلاخن جس سے وہ شیر اور ریچھ کو پتھر سے مارتا تھا، فلاخن ایک طرح کی گلیل ہے جس کے ذریعے سے وہ داؤد نبی جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ لے کر تو وہ سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اور پھر لڑائی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی جو ہیں وہ جیسے ہی وہ وار کرنے کے لیے جاتی جولیت سامنے آتا ہے تو داؤد نبی اپنے اس فلاخن کے ذریعے سے ایک ہی وار میں وہ پتھر جو ہے وہ جاتی جولیت کے ماتھے میں جا کر گھس جاتا ہے، اندر گھس جاتا ہے، اور وہ جاتی جولیت جو ہے وہ زمین دوز ہو جاتے ہیں، زمین پر گر کر تو ہلاک ہو جاتے ہیں، اور داؤد نبی انہی کی تلوار سے ان کا سر جو ہے ان کے دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہم لوگ 17 باب کی پہلی 54 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس سچویشن کے اندر یا لائف کے اندر ہم اپنی زندگی میں بہت سارے جائنٹس کا سامنا کرتے ہیں۔ جیسے داؤد نبی کو جاتی جولیت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح سے ہماری زندگی میں ہم بہت سارے جائنٹس کا سامنا کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر۔ کہیں پینڈیمک کی صورتحال میں، کہیں ہم جابز کے اوپر، کبھی ہم اپنے کیریئرز کے اندر، کہیں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، کہیں ہم ریلیشن شپس کے حوالے سے ہم جائنٹس کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن جائنٹس کا سامنا کرنے کے 2 طریقے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ یا تو ہم اسرائیل کی فوجوں کی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے، یا داؤد کی طرح سے ہو سکتے ہیں جو فیس کرتے ہیں سچویشن کو۔ سو یہ 2 کنڈیشنز ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ سو وہ اردو کا محاورہ ہے، کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہو جاتی، سو بلی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سچویشنز کے انڈر ہوتے ہیں، انڈر پریشر ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے 2 چوائسز ہوتی ہیں، یا تو ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں، یا ہم لوگ جو ہے وہ فیئر کے ہولڈ میں جا سکتے ہیں، ڈر اور خوف کے عالم میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ سو یہ 2 سچویشنز ہیں جس کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ تو اس پینڈیمک کی صورتحال میں ہم لوگوں نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم اپنے ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں،
اور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم داؤد کی طرح سے جو ہے وہ اس پینڈیمک کا سامنا کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے ایک جائنٹ کی طرح سے نظر آ رہا ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہا، جو کہ ہر طرح سے جو ہے وہ خطرناک ہے، خوفناک ہے، اور جس نے ہماری زندگی مفلوج کر لی ہے، جس کے خوف سے ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ عزیزو، اس کو فیس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ خدا نے یہاں پہ بتایا، اور اس کے وجہ سے جو ڈپریشن ہے وہ ایکچوئل جائنٹ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہانٹ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور اسی کو فیس کرنے کی بات ہم یہاں پہ اس واقعے کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ایمان پر کھڑے ہوں تو خدا ہمیں قوت سے ملبس کرتا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا اور جاتی جولیت کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کوئی کمپیریزن نہیں تھا، نہ ہتھیاروں میں، نہ ٹریننگ میں، نہ ہی آرمر میں، کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ داؤد نبی جو ہے وہ جاتی جولیت کے عشرے اشیر بھی نہیں نظر آتے وہاں پہ، لیکن پھر بھی وہ اس کا سامنا کرنے کو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی قوت پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو بھروسہ ہے اپنے خدا کے اوپر، کیونکہ خدا ان کی جنگ لڑتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ کہتے بھی ہیں، اگر آپ 47 ورس کو دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، خداوند کی جنگ ہے۔ ہم اپنے ایمان میں کھڑے تو ہو کے دیکھیں، خدا ہمیں فتح یابی بخشتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس طرح سے داؤد نبی کو فتح بخشی، اسی طرح سے وہ آپ کو بھی فتح بخشنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے اوپر کھڑے ہوں، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کریں، خدا کی قوت پر بھروسہ کریں۔ ہمارا خدا پینڈیمک سے بڑا ہے۔ جس طرح سے داؤد نبی کا ایمان تھا کہ داؤد نبی کو پتا تھا کہ جاتی جولیت چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی ٹرینڈ کیوں نہ ہو جائے، ہمارے خدا سے بڑا نہیں ہے۔ اور یہی بات میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ پینڈیمک کی سچویشن کتنی بھی ورس کیوں نہ ہو جائے، ہمارے خدا سے بڑی نہیں ہے۔ اس لیے خداوند پر بھروسہ کریں اور اس کی طرف نگاہیں کریں، نہ کہ پینڈیمک کی طرف۔ داؤد نبی کی جو یہ واقعہ ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کی نگاہیں جاتی جولیت پر نہیں تھیں جیسے فوج کی نگاہیں تھیں، ان کی نگاہیں اپنے خدا کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان کو پتا تھا کہ ان کا خدا قادر مطلق خدا ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کو بچائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو داؤد نبی اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پاسٹ میں جب وہ چرواہے کے طور پر کام کرتے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس وقت ان کو یہ چیلنجز کا سامنا ہوتا تھا کہ کبھی ریچھ نے حملہ کر دیا، تو کبھی شیر نے حملہ کر دیا، یا کبھی کسی بھیڑیے نے کیا ہوگا، اور وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے اسی فلاخن اور لاٹھی کا استعمال کرتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ جو خدا مجھے ریچھ اور شیر کے پنجوں سے بچاتا ہے وہ مجھے جاتی جولیت کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا آپ کو آپ کی لائف میں بہت سارے اتار چڑھاؤ سے لے کر یہاں تک آیا، اور آپ کی لائف میں بہت سارے سچویشنز کے ذریعے سے خدا ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اور جس طرح سے داؤد نبی اس قابل ہوئے کہ وہ بھروسہ کر سکتے تھے خدا کے اوپر، اسی طرح سے خدا نے ہماری لائف کے اندر بہت ساری ایسی گواہیاں رکھی ہیں، ایسے ٹائمز ہم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ نے بھی اپنی لائف میں ایسے بہت سارے ٹائمز دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اور خدا پر بھروسہ کر کے آپ اس سچویشن سے نکلیں۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے وہی چیز
آپ یہی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان پاسٹ ایکسپیرینسز نے داؤد نبی کو مضبوط بنایا. اگر آپ ریکال نہیں کر سکتے ایسی کسی سچویشن کو تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن کے اندر آپ خدا کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں. بائبل میں لکھا ہے جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں اور مسیح خداوند کہتے ہیں متی کی انجیل میں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. سو خداوند کی باتیں، خدا کے منہ کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اور جو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. عزیزو، بائبل مقدس ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے کہ خدا ہمیں ہماری قوت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. عزیزو، اگر وہ ہمیں جاتی جولیت کے سامنے لے کر آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر ایک داؤد بھی ہے جو اس کو شکست دے سکتا ہے. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایمان کی قوت آپ سب کے اندر رکھی ہے. مسیح خداوند نے کہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو پہاڑ سے کہو تو وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا. سو عزیزو، اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ یقین رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے اوپر، اس کا پتہ ہے آپ کو، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ مشکلوں میں سے ضرور ہم گزرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے مشکلوں کا آنا ضرور ہے، لیکن وہ مشکلیں ہمیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، گواہیاں لے کر آتی ہیں ہماری زندگی میں. تو پھر پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ایک سچویشن ہمارے سامنے ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہمارا جو دشمن ہے ابلیس، جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، وہ خیالات کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے وہ خوف کو پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے. شک ایمان کا دشمن ہے، اور جب ہم ایمان سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے. سو اس کنڈیشن کے، اس سچویشن میں آپ دیکھیں تو ابلیس جو ہے وہ، آپ پینڈیمک کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر ان علاقوں میں جیسے ملیشیا ہے جہاں پہ فل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور لوگ باہر بھی نہیں نکل سکتے، ابلیس کانوں کے اندر، ذہنوں کے اندر آ کے، ہمارے دل کے اندر آ کے یہ بات کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، کس طرح سے ہم فیس کریں گے، کرایہ کیسے دینا ہے. اگر آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور پیچھے پیسے بھیج رہے ہیں، آپ کی فیملیز آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، تو یہ خیال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں پیچھے گھر میں کیا بھیجوں گا، گھر والوں کا گزارا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے، اور ان ڈاؤٹس کے بعد وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے آپ کو کہ ایسا نہیں ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اور ان تمام خوف کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ خدا کی طرف دیکھیں، ہم مشکل کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مشکل کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نا امیدی کی کیفیت ایک پیدا ہوتی ہے، اور اسی نا امیدی کے نتیجے میں ابلیس جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. یاد رکھیں وہ جھوٹا ہے اور وہ خونی ہے، وہ آدھا سا سچ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. سو ٹرک کرتا ہے نا وہ. اور اگر آپ دیکھیں تو باغ عدن میں ہوا کے سامنے وہ جب آیا سانپ کی شکل میں، تو وہ کہتا ہے کیا واقعی خدا نے کہا تھا کہ یہ پھل کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پھل کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو یہ دیکھیں آدھا سچ اس نے پریزنٹ کیا، اور اس کا پھر نتیجہ بھی ہم نے دیکھا. سو
ہمیشہ ابلیس جو ہے وہ خیالات کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، ریلیشن شپس اس کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے. سو ان دنوں کے اندر اپنے تھاٹس کو خاص اہمیت دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ذہن میں اس قسم کی نیگیٹو تھاٹس آئیں تو اس کا ہم مقابلہ کریں، اس کو فیس کریں. وہ جائنٹ ہے جو جاتی جولیت کی طرح سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم داؤد کی طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار. میں آپ کے سامنے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان خیالات کا مقابلہ کرنا ممکن ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارے ذہن میں اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کے لیے ان تھاٹس کو خدا کے کلام کے آگے رکھ کے تو دیکھ سکتے ہیں کیا یہ جو بات ہے، مطلب تھاٹس ہیں اور اس کے اوپر ہم پھر عمل کرتے ہیں اور پھر اس عمل کا پھر ہمیں نتیجہ ملتا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم ان خیالات کے اوپر عمل کریں، ان خیالات کو کلام کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں کیا وہ کلام کے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتے ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ خیال میرا ہے یا ابلیس کا ہے یا خدا کا ہے. آپ خود سمجھ جائیں گے. یہ ڈسرنمنٹ کرنا بے حد ضروری بات ہے، اور اسی لیے کلام مقدس کو پڑھنا ضروری ہے. اسی لیے بائبل مقدس میں زبور 119 اور 105ویں آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. سو اس کلام کو چراغ کے طور پر استعمال کریں تاکہ وہ ہماری راہیں روشن کرے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ڈیسیژن کیسے لینا ہے، اور ڈسرنمنٹ کا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو. اس کے ساتھ آپ دیکھیں جیسے مسیح خداوند نے متی کی انجیل کے 4 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں فیس کیا ٹیمپٹیشنز کو فیس کیا، یعنی کہ آزمائشوں کو فیس کیا، تو آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند جو ہیں ابلیس کی آزمائش کا جواب خدا کے کلام کے ذریعے سے دیتے ہیں. سو جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو داؤد نبی جو ہیں وہ جاتی جولیت کا جواب جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ جاتی جولیت کہتا ہے 45 ورس میں، اور داؤد نے 43 آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سو فلسطین نے داؤد سے کہا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے. اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا. لیکن داؤد نبی جواب میں کہتے ہیں اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیلت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں. سو آپ دیکھیں کہ وہ خدا کے کلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے اس کا سامنا کر رہے ہیں. سو یہ طریقہ ہے کہ آپ ابلیس کے خیال کا جواب کلام کے ذریعے سے دیں اور پھر اس کے لیے دعا کریں اور خدا سے قوت مانگیں کہ خدا ان نیگیٹو خیالوں کو ہماری زندگی سے دور کرے، میرے ذہن سے دور کرے، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو اسپریچول وارفیئر کی ایک قسم ہے جس کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان دنوں میں یا جب کبھی بھی آپ اپنی لائف میں اس قسم کے دور سے گزریں. سو یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں خدا کے کلام کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی نصیحت کرتا ہے کہ فیس کریں دشمن کو خدا کی قدرت کے ذریعے سے. سو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں. خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں، کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. زندگی اور موت اس کے اختیار میں. مسیح خداوند نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں،
क़यामत और ज़िंदगी में अच्छा चरवाहा मैं हूँ। सो जब मसीह खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा हो जाते हैं तो वो हमें अच्छी जगहों के ऊपर लेकर जाते हैं। वो हमारी डेस्टिनेशन जो है वो सही सेट करते हैं, हमारा फ्यूचर उनके साथ सिक्योर होता है। सो ये चीज़ है जो कि हम इस हवाले में से सीखते हैं। और एक बार फिर मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त के अंदर परेशान हैं और आप समझते हैं कि ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग है, हैवी है, और आपके जहन में इस किस्म के नेगेटिव थॉट्स हैं और ख्याल हैं जो आते हैं, सो खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू कीजिए, खुदावंद को पुकारें, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें, और आप यकीन करें कि आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर आएंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को, आपकी जान को, आपके फ्यूचर को महफूज रखता है। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमेशा की ज़िंदगी के लिए बचाए और महफूज रखे। आमीन। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा दिखा के
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।